बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 5 ज़िलहज पहले जुमातुल मुबारक के दिन सिर्फ एक छोटी सी लौंग पर सूरा कौसर इस तरह पढ़कर अपने पर्स या बटवे में रख लो। अगले जुमातुल मुबारक से पहले पहले अगर आप अल्लाह से 1 करोड़ भी मांगोगे तो मेरा रब आपकी झोलियाँ भर देगा। बाकी पूरी दुनिया भले आपको अकेला छोड़ दे, लेकिन मेरा रब आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। याद रखिए, ये मौका पूरे साल में सिर्फ एक बार आता है। अगर आज आपने इस मुबारक दिन की कदर कर ली तो आपकी किस्मत के बंद ताले खुल जाएंगे, और अगर आज के दिन भी आपने सुस्ती की तो फिर अगले 1 साल तक इसी तरह तंगदस्ती, कर्ज और परेशानियों में रोना पड़ेगा। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप अगला पूरा साल दुखों में गुजारना चाहते हैं, तंगदस्तियों में गुजारना चाहते हैं, परेशानियों में गुजारना चाहते हैं, या आज ही अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं। अगर आप बेरोज़गार हैं, घर में खाने को पैसा तक नहीं है, या आप बे औलाद हैं और औलाद की खुशी के लिए तरस रहे हैं, अगर अच्छी नौकरी नहीं मिल रही, शादी में रुकावट है, पसंद की मोहब्बत पाने के बावजूद परेशान बैठे हैं, या कर्ज के बोझ ने आपका जीना हराम कर दिया है, तो तवज्जो करें। खुदारा दुनिया के तमाम काम अभी के अभी छोड़कर, ये दुनिया वाले, ये रिश्तेदार कभी मुसीबत में काम नहीं आएंगे। आज आपका रब आपको देने के लिए बैठा है, देने के लिए तैयार है, क्योंकि अब जो वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको करने के बाद दुनिया की हर चीज़ खुद चलकर आपके पास आएगी। आपको किसी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं। लौंग के ये 3 छोटे से अमल पढ़ते ही लौंग का ये आम सा दाना आपके लिए अलादीन का चिराग बन जाएगा। आप इधर मांगेंगे, उधर मेरा रब आपकी झोलियाँ भर देगा। याद रखिए, साल में जुमा तो बहुत से आएंगे, हर हफ्ते जुमा आता है, लेकिन 5 ज़िलहज का ये पहला जुमा पूरे साल में सिर्फ एक बार आता है। ये कोई आम जुमातुल मुबारक नहीं है, ये नसीब बदलने वाला दिन है। इस ख़ास जुमा की कदर करें, इससे फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ऐसी कबूलियत की घड़ी साल भर में सिर्फ एक बार आती है, और ये घड़ियाँ दोबारा लौट कर नहीं आएंगी। लेकिन रुकिए, यहाँ पर बहुत से लोग एक ऐसी बड़ी गलती कर जाते हैं जिसकी वजह से इनका वजीफ़ा उल्टा असर कर जाता है, या इन्हें कुछ भी नहीं मिलता। वो सोचते हैं कि हमने तो सब कुछ ठीक किया, फिर कामयाबी क्यों नहीं मिली। वो खुफिया गलती क्या है, वो मैं आपको अभी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। अगर आपने वो गलती जान ली, अगर आपने उस गलती को सुधार लिया, तो आपका ये वजीफ़ा पहली ही बार में तीर की तरह असर करेगा। याद रखिए, ये आपकी ज़िंदगी का आखिरी और सबसे बड़ा मौका हो सकता है। एक एक नुक्ता बहुत गौर से सुनिएगा, और वीडियो का 1 सेकंड भी स्किप मत कीजिएगा। कहीं वो एक गलती आपकी पूरी ज़िंदगी की मेहनत को ख़राब ना कर दे, आपकी मेहनत पर पानी ना फेर दे। आप गौर से सुने। लौंग हर घर के बावर्ची खाने में गरम मसाले के अंदर मौजूद है, हर घर में पाई जाती है। आपने बस एक साफ़ और साबुत लौंग का दाना लेना है, जिसके फूल के ऊपर टूटा हुआ ना हो। इस एक लौंग के दाने को अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखकर सबसे पहले आपने अल्लाह के 2 नाम, अल्लाहुस्समद या गनीयू, अल्लाहुस्समद या गनीयू, अल्लाहुस्समद या गनीयू को पढ़ना है। सुभान अल्लाह। हज के इस पहले जुमातुल मुबारक के दिन इन 2 मुबारक नामों को लौंग पर पढ़ने की देर है। आपके घर में रिज़्क़ और दौलत वहाँ से आएगा जहाँ से आपका गुमान भी नहीं होगा। आपके बरसों के रुके हुए काम, बंद कारोबार और रुकी हुई शादी के मामलात फ़ौरन होना शुरू हो जाएंगे। खुदा का वास्ता है, आपको हज के इस पहले जुमे को हाथ से मत निकलने देना। ये पहली जुमेरात गुजर चुकी है, और आप में से बहुत से लोग इस मुबारक जुमेरात को आम दिन समझकर लापरवाही में गुजार चुके हैं। जो गुजर गया इसको छोड़ें, लेकिन अब जो सामने है इसकी कदर करें। आज रब काबा के सामने इन 2 नामों की फजीलत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि अल्लाहुस्समद वो मुबारक नाम है जिसका जिक्र अल्लाह ने सूरा इखलास में फरमाया, जिसका मतलब है कि अल्लाह बेनियाज है, वो किसी का मोहताज नहीं, लेकिन पूरी कायनात इसकी मोहताज है। और या गनीयू का मतलब है दौलत देने वाला, गनी करने वाला। इस्लामी तारीख़ का एक सच्चा वाक़या आपको बताता हूँ। एक मरतबा एक सहाबी रसूल
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں بہت قرض میں ڈوبا ہوا ہوں اور تنگ دستی نے گھیر رکھا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، اللہ ان صفاتی ناموں کا ورد کیا کرو۔ ان صحابی نے ایسا ہی کیا اور کچھ ہی دنوں میں ان کا قرض بھی اتر گیا۔ ان کے گھر میں اتنی دولت آئی کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں اور ہمسایوں کی بھی مدد کرنا شروع کر دی۔ یہ ہے اللہ کے کمالات۔ جب ایک عام دن میں ان ناموں کی یہ برکت ہے تو اندازہ کیجئے جب حج کا پہلا جمعہ ہو، ہاتھ میں لونگ کا دانہ ہو اور دل میں پکا یقین ہو تو اللہ آپ پر کتنی برکتیں نازل فرمائے گا۔ اب غور سے سنیے کہ آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے۔ اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر لونگ رکھ کر آپ نے پورے 121 بار اللہ الصمد یا غنی ہوں، اللہ الصمد یا غنی ہوں، اللہ الصمد یا غنی ہوں ایک ساتھ پڑھنا ہے۔ یعنی جب آپ پڑھیں گے اللہ الصمد یا غنی ہوں تو یہ ایک شمار ہوگا۔ اس طرح آپ نے 121 بار پڑھ کر اس لونگ پر پھونک مارنی ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ابھی کے بھی کومنٹ میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں۔ دل سے کہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں حج کے اس پہلے جمعہ کا یہ خاص عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یاد رکھیے، جو شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کی نعمت کو اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے کومنٹ میں الحمدللہ لکھنے میں کنجوسی مت کیجیے گا۔ کیا پتہ آپ کا ایک بار شکر کہنا آپ کی بخشش اور قبولیت کا ذریعہ بن جائے۔ اب آتے ہیں اس ویڈیو کے سب سے اہم اور دوسرے حصے کی طرف۔ پہلا عمل تو دولت اور رزق کے لیے تھا، لیکن دوسرے نمبر پر جو وظیفہ ہے آپ نے پڑھنا ہے وہ جادو، جنات، نظر بد اور حسد سے نجات کا آخری اور سب سے پکا حل ہے۔ اگر آپ کا کاروبار کسی نے باندھ دیا ہے، گھر میں اچانک بیماریاں آتی ہیں یا لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں اور آپ کی خوشیوں کو نظر لگ گئی ہے، تو اب جو وظیفہ میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ ان تمام چیزوں کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ ویڈیو کو یہاں سے بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، دھیان سے سنیے گا۔ دوسرا وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ کو اس بڑی غلطی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ جس کی وجہ سے آپ کے وظائف، آپ کی اعمال کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم دن رات رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں، وظیفے کرتے ہیں، لیکن ہماری حاجتیں اور مرادیں پوری نہیں ہوتی۔ وہ غلطی کیا ہے؟ وہ کیا لاپرواہی ہے؟ غور سے سنیں۔ وہ سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ لوگ عمل کرتے وقت اپنا دل اور اپنی نیت کو صاف نہیں رکھتے۔ ان کے دلوں میں دوسروں کے لیے بغض، کینہ اور نفرت بری ہوتی ہے۔ ایک طرف وہ تسبیح ہاتھ میں پکڑ کر اللہ کا نام لے رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف ان کا دھیان کسی اور طرف ہوتا ہے، یا وہ کسی کا برا سوچ رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، میرا رب صرف انہی کو سنتا ہے جو صاف دل اور سچی نیت کے ساتھ اس کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ حج اور ذی الحج کے اس پہلے جمعہ کے مبارک دن اپنے دل کو ہر قسم کے بغض اور کینے سے بالکل پاک کر لیجئے۔ دوسروں کو معاف کر کے پوری توجہ اور یقین کامل کے ساتھ یہ عمل کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ زندگی بھر مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا اور اس کا فائدہ بھی ہوا ہے۔ جب دل صاف ہو، دھیان صرف اللہ کی ذات پر ہو تو نصیب بدلتے دیر نہیں لگتی۔ اس لیے پورے دھیان کے ساتھ اب اس دوسرے وظیفے کو سنیے گا۔ جب آپ نے سچی نیت کے ساتھ اپنے دل کو بالکل صاف کر لیا تو دوسرے نمبر پر آپ نے اسی لونگ کے دانے پر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی اور سب سے طاقتور سورت مبارکہ کو پڑھنا ہے جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ وہ مبارک سورت ہے جسے پڑھتے ہی آپ کے دشمنوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں ان کا حسد خاک میں مل جائے گا۔ نظر بد، جادو، جنات اور بندش کی وجہ سے جو آپ کے کام رکے ہوئے ہیں، آپ کا رزق بند ہے یا شادی کے معاملات خراب ہیں، یہ سورت پڑھتے ہی آپ کے سب کام سیدھے ہو جائیں گے۔ ہر رکاوٹ موم کی طرح پگھل جائے گی۔ سورہ کوثر کی فضیلت کا اندازہ
آپ اس بات سے لگائیں کہ جب مکہ کے کافر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تانے دیتے تھے، دشمن ان پر ہنستے تھے، تو اللہ پاک نے اپنے حبیب کا دل بہلانے اور دشمن کا منہ بند کرنے کے لیے یہ صورت نازل فرمائی۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا، یعنی یہ صورت دشمن کی چالوں کو الٹا کرنے اور مصیبت کو ختم کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اس سورہ کی برکت کا ایک بہت ہی پیارا اور سچا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک شخص تھا جس کا کاروبار بہت اچھا چلتا تھا، لیکن اچانک اسے کسی ایسی سخت نظر لگی اور حسد کی وجہ سے دشمنوں نے اس پر جادو کروا دیا۔ اس کا چلتا ہوا کاروبار بالکل ٹھپ ہو گیا، گھر میں بیماریاں آ گئیں اور ہر طرف سے قرض نے گھیر لیا۔ وہ شخص بہت پریشان تھا۔ کسی اللہ والے نے اسے مشورہ دیا کہ ذی الحج کے مبارک دنوں میں لونگ کے دانے پر سورہ کوثر کا یہ عمل کریں۔ اس نے پورے یقین کے ساتھ لونگ پر یہ سورت پڑھنا شروع کی۔ وہ فرماتا ہے کہ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس کے دشمن جو اس کی بربادی پر ہنستے تھے خود اس سے معافی مانگنے آئے اور اس پر سے جادو کے تمام اثرات ایسے ختم ہوئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ اس کا کاروبار پہلے سے بھی 10 گنا زیادہ چل پڑا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اس لونگ پر جس پر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے 2 نام پڑھے تھے، اب پورے 70 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ غور کیجئے گا کہ جیسے ہی آپ یہ سورت پڑھنا شروع کریں گے، یہ عمل کرنا شروع کریں گے، یہ لونگ کا دانہ ایک ایسی طاقت بن جائے گا جو آپ کے گھر اور آپ کی زندگی کے تمام منفی اثرات، جادو، جنات اور بری نظر کو اپنے اندر جذب کر لے گا، آپ کو بالکل پاک صاف کر دے گا۔ لیکن اب ایک بات بہت اہم ہے، اس لونگ کا آخر میں کرنا کیا ہے، اسے پرس میں کس طرح اور کب رکھنا ہے، میں آپ کو ابھی بتانے والا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے توجہ کیجیے گا، میں آپ کو وہ آخری وظیفہ بتانے والا ہوں جس کے بغیر آپ کا یہ وظیفہ نامکمل ہے۔ اگر آپ نے وہ آخری کام نہ کیا تو یہ پہلے 2 عمل بھی اثر نہیں کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ آخری وظیفہ بتاؤں، ابھی کمنٹ سیکشن میں استغفر اللہ لکھ کر سچی توبہ کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے یہ مبارک اور شرطیہ وظیفہ ضائع ہو جائے۔ ہم سب انسان ہیں، صبح و شام گناہ کرتے ہیں اور گناہوں کی وجہ سے ہماری دعائیں آسمان پر رک جاتی ہیں۔ اس لیے دل سے استغفر اللہ لکھیں تاکہ اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے اور اس حج کے پہلے جمعہ کے صدقے آپ کی جولی کو خوشیوں سے بھر دے۔ سبحان اللہ۔ اب جب آپ نے اللہ پاک کے 2 ناموں سے دولت اور غیبی خزانے لوٹ لیے اور پھر قرآن پاک کی سب سے طاقتور صورت سے نظر بد، حسد، جادو، جنات سے ہمیشہ کے لیے نجات پا لی، تو اب آخر میں اس لونگ کے دانے پر آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ یہ تیسرا کلمہ کوئی عام کلمہ نہیں ہے، یہ وہ کلمہ ہے جو ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اگر ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، اگر عدالت میں کیس پھنسا ہوا ہے، اگر کاروبار میں ایسی بندش ہے جو کھلنے کا نام تک نہیں لے رہی، تو خدارا آج حج اور ذی الحج کے اس پہلے جمعہ کے دن اپنی اوقات دیکھ کر مت مانگی، بلکہ اس رب کی عصمت کے مطابق مانگے۔ اللہ سے مانگ کر تو دیکھو، جب دینے والا اتنا بڑا ہے تو چھوٹا کیوں مانگتے ہو؟ اس غفور و رحیم سے جولی بھر کر مانگو، جولی پھیلا کر مانگو۔ ذی الحج کے اس پہلے جمعۃ المبارک کے دن اس لونگ پر تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے آپ دل میں جو بھی نیت کرو گے، اللہ کی قسم آپ جو مانگتے جاؤ گے آپ کو ملتا جائے گا۔ اگر آپ کو ابھی بھی یقین نہیں آتا تو میرے کہنے پر آج اس کو ایک بار آزما کر دیکھ لو۔ آج تک کوئی اس دربار سے خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ اس تیسرے کلمے کی فضیلت و برکت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اس کے اندر اللہ کی تعریف ہے، اس کی بڑائی ہے، اس کی پاکیزگی کا وہ سمندر چھپا ہوا ہے جو سیدھا آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی سے آپ کو ایک بہت ہی پیارا اور سچا واقعہ سناتا ہوں۔ جنگ کے دوران ایک مرتبہ مسلمانوں پر ایسی مشکل کھڑی ہو چکی تھی کہ دشمنوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔
رزق اور کھانا پینا ختم ہو چکا تھا اور ظاہری طور پر جینے کا کوئی راستہ تک باقی نہیں تھا۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، حالات بہت سخت ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو اور تیسرے کلمے کا ورد شروع کرو۔ صحابہ نے پورے یقین کے ساتھ اس کلمے کو پڑھنا شروع کیا۔ سبحان اللہ، پھر زمین و آسمان نے وہ معجزہ دیکھا کہ اللہ پاک نے غیب سے ایسی نوری مدد بھیجی کہ دشمنوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور مسلمانوں کو وہ عجیب و غریب فتح نصیب ہوئی۔ وہ کامیابی مل چکی تھی کہ جس کا کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جب صحابہ اکرام نے اس مشکل ترین جنگ میں اس کلمے سے کامیابی پائی تو کیا آپ کی زندگی کی مشکلات اس کلمے کے آگے بڑھی ہے؟ جب حج کا پہلا جمعۃ المبارک ہو اور ہاتھ میں لونگ کا دانہ ہو تو یہ عمل آپ کی قسمت کے بند دروازے ہمیشہ کے لیے کھول سکتا ہے۔ اب غور سے سنیے کہ آپ نے اس کلمے کو کتنی بار پڑھنا ہے۔ آپ نے اس کلمے مبارک کو لونگ کے دانے پر، جس پر پہلے آپ نے 2 عمل کیے، اب پورے 313 بار تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ پورے دھیان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پڑھیے گا، جلد بازی مت کیجیے گا۔ اب آتی ہے اس ویڈیو کی سب سے اہم اور سب سے خفیہ بات کہ اس لونگ کے دانے کا آخر میں کرنا کیا ہے۔ اب آپ نے اسے کہاں رکھنا ہے؟ یہاں پر 90% لوگ جلد بازی میں ایک ایسی بڑی غلطی کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے پورے دن کی محنت پر پانی پھر جاتا ہے۔ وہ وظیفہ تو پورا کر لیتے ہیں لیکن لونگ کو ایسی جگہ رکھ دیتے ہیں جہاں اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ لونگ کو کہاں رکھنا ہے اور کس طرح حفاظت سے سنبھالنا ہے، میں آپ کو ابھی بالکل صاف صاف بتانے والا ہوں تاکہ آپ کو وظیفہ کرنے کی سمجھ آ سکے۔ ایک ایک لفظ کو غور سے سنیے گا۔ اب جب آپ نے اس لونگ پر یہ تینوں عمل میرے بتائے ہوئے طریقے، ترتیب اور تعداد کے مطابق پڑھ لیے، پورے کر لیے ہیں، تو آپ نے آخر میں اس لونگ پر 3 بار پھونک یا دم کرنا ہے۔ لیکن اس لونگ کو رکھنے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر ذی الحج کے اس پہلے جمعۃ المبارک کے دن کی وہ خاص اور مبارک دعا کر لیتے ہیں جو سیدھا آسمان پر قبول ہوتی ہے۔ میرے ساتھ دل سے آمین کہیے گا کہ یا اللہ، جو کوئی اس وقت پریشان ہے، قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، بے روزگار ہے یا بیمار ہے، حج کے اس پہلے جمعہ کے صدقے اس کی ہر پریشانی کو دور فرما۔ جو بے اولاد ہے انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ ہمارے گھروں کو رزق اور برکت سے بھر دے، آمین ثم آمین۔ کمنٹ میں آمین لازمی لکھیے گا، کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین سب کی قبولیت کا ذریعہ بن جائے۔ اب غور سے سنیے کہ اس لونگ کے دانے کا کرنا کیا ہے۔ مرد حضرات اس لونگ کے دانے کو اپنے پرس یا پاکٹ میں رکھیں، خواتین اس کو اپنے بٹوے میں رکھیں، حفاظت کے ساتھ رکھنا ہے۔ اور اگر آپ کا کاروبار ہے یا کاروباری مسائل ہیں تو اس کو اپنی دکان یا کاروبار کے گلے میں رکھ سکتے ہیں۔ لیکن سب سے اہم بات یاد رکھیے گا کہ اب اس لونگ کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ جب تک یہ غیبی مدد والا لونگ، یہ دانہ آپ کے پاس موجود رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ دولت خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو دل سے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں جمعۃ المبارک لکھ کر اس مبارک دن کی خوشی بانٹیں۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں حج مبارک لازمی لکھیں، پتہ نہیں اگلے سال ہم سب کو حج نصیب ہو جائے۔